पनामा मामला और करप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर सड़कों पर ले आया। इमरान खान मरकजी क़यादत के साथ एक बार फिर कंटेनर पर मौजूद। तहरीक एहतसाब के पहले दिन पेशावर से अटक तक इमरान खान की क़यादत में रैली जारी। इमरान खान कहते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खुद को एहतसाब के लिए पेश करने तक सड़कों पर रहेंगे। ये तो सिर्फ आगाज है, मैच अभी शुरू होना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तहरीक एहतसाब को गुड लक कह दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से मासूम कश्मीरियों पर खतरनाक पैलेट गन का बेदरेग इस्तेमाल। पाकिस्तान जख्मी कश्मीरियों को तिब्बी इमदाद और इलाज की सहूलियात फराहम करना चाहता है। बैनुल अक़वामी बरादरी रसाई दिलवाने के लिए भारत पर दबाव डाले। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वज़ारत ख़ारिजा को इस ज़िम्मे में कोशिशें तेज करने की हिदायत। नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं जब्बाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, पनामा मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कौमी असम्बली में खिताब के अगले रोज़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने फरमाया था कि अगर इस मामले पर तोता मैना की कहानी सुनाई जाती रही तो बाकी जमातों का अंदाज़ा तो नहीं, तहरीक इंसाफ कम अज़ कम सड़कों पर होगी इंसाफ लेने के लिए। आज खान साहब ने बाकायदा तहरीक एहतसाब शुरू करके अपने इस बयान को दुरुस्त साबित कर दिया है। इस सिलसिले में जो पहली रैली है आज उसका एहतमाम पेशावर से अटक तक किया गया। ये रैली इस वक्त जारी है। इमरान खान साहब खुद इसकी क़यादत कर रहे हैं और यहाँ उन्होंने रास्ते में जब खिताब किया मुख्तलिफ मकामात पर तो उन्होंने फरमाया कि जब तक वज़ीर आज़म खुद को एहतसाब के लिए पेश नहीं कर देते तहरीक इंसाफ सड़कों पर ही रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये अभी एक ट्रेलर है, असल मैच शुरू होने वाला है। तहरीक इंसाफ जिस वक्त ये रैली निकाल रही थी तो उसी वक्त हुक्मरान जमात नून लीग ने भी गालिबन इसका तुर्की बतुर्की जवाब देने का सोचा और तहरीक इंसाफ के होम ग्राउंड यानी पेशावर में एक जलसे का इनेकाद किया। अब ये इनेकाद नून लीग के ज़िलाई सदर अमीर मकाम साहब की जानिब से किया गया। उन्होंने इस जलसे में कहा कि इमरान खान साहब एक नाकाम रैली की क़यादत इस वक्त कर रहे हैं। अब बहरहाल तहरीक इंसाफ अगर इसको ट्रेलर कह रही है तो फुल पिक्चर या भरपूर मैच तहरीक इंसाफ किसको समझती है और क्या इसको अब हम कहें कि 2016 के एहतजाजी सीज़न का बाकायदा आगाज़ आज कर दिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा। शीरी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तहरीक इंसाफ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस आ गई है, असल कॉन्स्टिट्यूंसी, कंटेनर सड़क एहतजाज नहीं, असल हमारी कंस्टिट्यूंसी है इंसाफ लेना, लोगों को इंसाफ दिलाना, जिस तरीके से भी हम वो इंसाफ दिला सकें। और हम समझते हैं कि इंसाफ और जमहूरियत का जोड़ है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। इस वास्ते जब भी हम समझते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम सड़कों पे भी निकल सकते हैं, हर किस्म का एहतजाज हम करेंगे पुरअमन ऑफ कोर्स। तो ये उसका हिस्सा है। हम समझते हैं कि काफ़ी महीने गुजर गए हैं, कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बनी, अपोजिशन जॉइंट अपोजिशन के TORs थे और हुकूमत ने बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं की। और मैं समझती हूँ कि इंस्टेड वो कोई कभी इधर कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं, कभी उधर कोई अटैक कर रहे हैं। और जो असल चीज़ है इन्वेस्टिगेशन पनामा के, और FBR ने कुछ नहीं किया, जितने नाम आए किसी को नोटिस नहीं किया, NAB ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर इवेंचुअली लगता है कि जब तक पीपल पावर नहीं होगा, जब तक लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे, कोई इंसाफ नहीं मिल सकता इस मुल्क में। तो ये इंसाफ या जमहूरियत के अलमबरदार सिर्फ तहरीक इंसाफ है, ये जॉइंट अपोजिशन नहीं? मैं समझती हूँ जॉइंट अपोजिशन का आज आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कमेंट्स देख लिए, चलिए ट्वीट समझ ले। लेकिन ये गवर्नमेंट जो प्रोपेगेंडा कर रही थी कि जी अपोजिशन टूट गई है और अपोजिशन डिवाइडेड है, ये सरासर गलत है। खान साहब ने हर दफ़ा यही कहा और अब भी यही हम कहते हैं कि हुकूमत को हम एक चांस और देंगे। अगर उन्हें अपोजिशन के TORs पे आके बात करनी है और एक्सेप्ट करने हैं तो बनाएं कमीशन और हम फिर इंक्वायरी का इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये नहीं कि हम बैठे रहें जैसे अभी वो टालते रहें। 4 महीने गुजर गए, कुछ नहीं इस पे मूवमेंट हुई, तो ये अब हम विदाउट लिमिट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वास्ते हम सारी अपोजिशन इकट्ठे हैं, लेकिन
ٹائمنگ ہمارے مارچ کی پہلے ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ آج واضح ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اگر ٹی او آرز پہ نہ کوئی فیصلہ حکومت نے کیا اور نہیں ایکسیپٹ کیا اپوزیشن کے, تو میں سمجھتی ہوں باقی جماعتیں بھی سڑکوں پہ آئیں گی. تو یہ حکومت کو مہلت دینی ہے, یہی وجہ ایک ویک سٹارٹ کی آپ نے پنجاب سے نہیں ریلی کا آغاز کیا, کے پی پشاور کو چنا. پنجاب میں تو دیکھیں جا کے لاہور میں تو ختم ہوگی, کیونکہ یہ سارا ایشو پینما لیکس کا ہے کہ سب کی احتساب ہو, شروع پرائم منسٹر کی فیملی کے ساتھ ہو کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں. تو خیبر پختونخوا سے ہم نکلے ہیں لے کے, اور آج ہم پنجاب کے بارڈر پہ آ جائیں گے, پھر 13 تاریخ کو پنجاب سے کیپٹل میں آئیں گے, پنڈی سے اسلام آباد, اور پھر ہم دیکھیں گے اس وقت تک کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, حکومت کا کیا رویہ ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ لاہور کی طرف رخ ہوگا. نون لیگ کا خدشہ ہے کہ آپ نے قادری صاحب کے ساتھ گراؤنڈز کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم اس طرف سے سنبھالتے ہیں نارتھ سے, آپ لاؤ سائیڈ سے. اپنے پتہ نہیں فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہی ہے, اپنے خواب پتہ نہیں کیا دیکھ رہی ہے. ہمارا موقف بہت کلیئر ہے, ہم کمبائنڈ اپوزیشن کے ساتھ ہیں, اور ہمارا یہ پیسفل احتجاج ہے. اور خان صاحب نے سب کو, بلکہ خان صاحب نے تو پی ایم ایل این کے ممبرز کو بھی انوائٹ کیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ انصاف اور احتساب ہو, ہمارے ساتھ مل کے آئے سڑکوں پہ. ٹھیک ہے. پرویز رشید صاحب آج فرما رہے تھے کہ خان صاحب کے پاس تو جواز ہے ہی نہیں, اور خصوصاً کے پی سے شروع کرنے کا تو بالکل ہی نہیں ہے تحریک احتساب. وہاں کے آپ کے جو کمشنر تھے احتساب کمیشن کے, وہ مستعفی ہوئے, ایک چارج شیٹ چھوڑ کر گئے پیچھے. آپ دیکھیں پورا نیا احتساب بل پاس ہو گیا ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں, اور پرویز رشید صاحب کا جو مرضی کہہ لیں وہ ایک ٹھیک ہے, ایک پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو وہ تو حکومتی وہ ایک قسم کے پروپیگنڈا منسٹر ہیں نا, گوبلز کی طرح. تو ان پہ بیچارے, ان کے کندھوں پہ یہ بوجھ ہے کہ جو کرپشن ہے ساری میاں صاحب کی, اس کو جسٹیفائی کرے. مطلب مجھے آئی فیل سوری فار دا مین. آج مجھے پھر آپ یہ بتا دیجئے کہ اب کیا ایجنڈا ہے اس تحریک کا, وائی از اٹ, آپ ٹریلر کیوں کہہ رہے ہیں اس کو, فل میچ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تو یہ ہم نے شروع کیا ہے لوگوں کو اویئرنس پیدا کرنا اور نکالنا. آپ دیکھیں گے جیسے جیسے یہ تحریک بڑھتی جائے گی پوری قوم نکلتی آئے گی اس کے لیے, اور اس واسطے ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ ٹریلر ہے. آگے چل کے پوری قوم جب نکلے گی سڑکوں پہ, خاص کر پنجاب کے اندر, تو پھر دیکھیں گے ہم کیا ہوتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ نتیجہ کوئی نکلے کہ احتساب شروع ہو جن کے نام آئے ہیں پیناما لیکس میں, بگننگ ود دا پرائم منسٹر اور ان کی فیملی. حکومت گرانا تو ایجنڈا نہیں ہے. نہیں, ہم حکومت کی, ہم تو کہہ رہے ہیں احتساب ہونا چاہیے میاں صاحب کا اور ان کی فیملی کا, اور جتنے نام آئے ہیں پیناما میں. ہم نے نام نہیں دیے, ہم نے, یہ کوئی پروپیگنڈا ہماری طرف سے نہیں ہے پیناما پیپرز کا, یہ ایک انٹرنیشنل ایکسپوزے ہے. یہ سارے جو فیکٹس آئے ہیں, سارا جو فیکٹ شیٹ ہے, یہ ہم نے نہیں تیار کی, یہ انٹرنیشنلی انویسٹیگیٹ ہوئے ہیں, اور جو نتیجہ نکلے وہ ریویل ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس بار یہ کوئی ایلیگیشن کسی اپوزیشن پہ نہیں لگ سکتی کہ جی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ ویسے الزام لگا رہے ہیں. یہ الزام نہیں ہے, یہ فیکٹس ہیں, یہ حقیقت ہے جو نکل آئی ہے اور جو انٹرنیشنلی واضح ہو کے چھپی ہے. تو کیا عملی شکل ہوگی کہ وزیراعظم خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیں, جیسے خان صاحب فرما رہے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ بالکل, میں سمجھتی ہوں جو انویسٹیگیشن کمیشن ہم چاہ رہے ہیں جو اپوزیشن کے ٹی او آرز پہ, اور اس میں صرف پرائم منسٹر کا وہ نہیں مینشن ہوا, اس میں کیا ہے کہ جتنے نام ہیں سب کا احتساب ہو, شروعات پرائم منسٹر ان کی فیملی سے ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹ ان کو کر لینا چاہیے اور انویسٹیگیشن شروع کر دینی چاہیے. تو مطلب there is still hope from TOR committee. یہ تو حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے تو ٹی او آرز دے دیے ہیں, اس میں پہلے جو گیو اینڈ ٹیک ہوئی تھی وہ ہو چکی. یہ ٹی او آرز فائنل ہیں کمبائنڈ اپوزیشن کے, اب حکومت پہ ہے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. نہیں, میرا سوال اس لیے کہ ابھی آپ نے جانا ہے اسپیکر صاحب کے پاس اس ٹی او آر کمیٹی کے لیے, تو کسی ہوپ کے تحت جا رہے ہیں, صرف حجت تمام کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے ان آل سنسیریٹی ہماری جب جوائنٹ ہم نے پی ٹی آئی نے ہوسٹ کی تھی آخری جوائنٹ اپوزیشن کی میٹنگ, اس میں ہم نے کلیئرلی کہا تھا کہ ہمارا بالکل سنسیئرلی ہم ایک بار اور حکومت کو دیں گے اگر وہ انٹرسٹڈ ہے, لیکن ہم بیٹھے نہیں رہیں گے کہ 6 مہینے بعد حکومت کہ اچھا جی اب آ جاؤ. تو
انہوں نے بلایا اور ہم ساری کمبائنڈ اپوزیشن پہلے میٹنگ اپنے درمیان کرے گی, اس کے بعد جائے گی اس میٹنگ پہ. کیا اس سے نکلتا ہے ویل سی کیا ہے. تو اگر کوئی کنسیشن آفر کر دیتی ہے آپ کو اگلے, یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا بات چیت ہوتی ہے. میں تو نہیں کہہ سکتی. ہمارے وائس چیئرمین پارٹی کے جو ہیں وہ جائیں گے, پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کریں گے, اور کمبائنڈ اپوزیشن کی میٹنگ میں بھی وہ پہلے جائیں گے, تو جو فیصلہ ہوگا کمبائنڈ 1956 کے ایکٹ کو امینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے ایک فل پاورڈ کمیشن کے لیے. ہاں وہ تو ایکٹ بالکل پاورلیس ہے نا, اس کا تو ارریلیونسی ہے. اور ایک لا سینٹ میں بھی انٹروڈیوس اپوزیشن کرنے والی ہے. اس کا مطلب ہے حکومت کو پیناما انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ کے لیے حامی بھرنی ہوگی. نتھنگ لیس دین دیٹ. I think nothing less than the TORs of the opposition. عمران خان صاحب آج کہہ رہے تھے یہ نیب کیوں حرکت میں نہیں آتی. وہ پھر خود کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے فیل بھی ہو چکے. سو ریاستی اداروں سے توقعات لگا رہے ہیں عمران خان صاحب. دیکھیں میں سمجھتی ہوں ادارے اگر ایکشن لے لیں تو وہ اپنی کریڈیبلٹی صحیح کر سکتے ہیں. نیا الیکشن کمیشن آیا ہے, وہ ایکشن لے. ان کے پاس کیسز آلریڈی آئے ہوئے ہیں, ریفرنسز جوڈیشری میں بھی کئی لوگ چلے گئے ہیں, اور ہمارا یہ آپشن ہے پی ٹی آئی کا جو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے اسی واسطے نہیں کیا, ہماری نیت صاف تھی کہ پہلے لاسٹ میٹنگ ہو جائے ٹی او آرز کی, اس کے بعد ہم دیکھیں گے حکومت کا رویہ کیا ہے, پھر ہم جوڈیشل آپشن بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اور نیب اور ایف بی آر کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جو پیناما لیکس کی ریویلیشنز ہیں, ڈیٹا فیکٹر, جو پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ پرجری کی ہے, انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی کہ کس سال پہ وہ پیسے باہر لے گئے, اس سال میں اس ٹائم میں تو آپ کو اجازت نہیں تھی فورن ایکسچینج لے جانے کی, تو کیا یہ منی لانڈرنگ کی گئی, کس طرح گئے پیسے. انہوں نے خود پرجری کمٹ کی ہے. ڈیٹس ان کے اور ان کے بچوں جو کہہ رہے ہیں وہ ٹیلی نہیں کرتے. تو میں سمجھتی ہوں ایف بی آر اور نیب کو تو خود ایکشن لینا چاہیے. یہ ان کا کام ہے. نیب والوں کی بہت بڑی تنخواہیں ہیں جو ٹیکس پیئر دے رہا ہے, یہ ان کا کام ہے کہ ایکٹ کریں. اور سے آپ کی کیا توقعات ہیں اگر آپ کی ریفرنسز پر آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا؟ نہیں دیکھیں, مرضی کا نہیں ہوتا, ہم انصاف چاہتے ہیں. اب دیکھیں مجھے آپ بتائیں, آپ لیگل ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں. کیپٹن صفدر صاحب نے اپنی ریٹرنز میں اپنی وائف کی کوئی ایسٹ ڈکلیئر ہی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہو سکتا ہے, اب جو باتیں نکل رہی ہیں پیناما لیکس میں, ایک کمپنی کی ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں پرائم منسٹر کی بیٹی, اور ایک کمپنی اب جو نکلا ہے نام, اس میں پرائم منسٹر خود بینیفیشری ہیں. تو مجھے بتائیں کیپٹن صفدر نے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کیا, تو آپ ایک ایسے آرڈنری مین, آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی گڑبڑ کی ہے انہوں نے؟ نہیں, تو اب الیکشن کمیشن سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ فیکٹس دیکھیں اور ڈسکوالیفائی کریں. ادروائز نہیں, ہم دیکھیں گے نا کیا ہوتا ہے. ادروائز پارٹی میٹ کر کے اپوزیشن سے مل کے بات چیت کر کے رائے عمل طے کرے گی. تو آپ لوگ اگلی تاریخ پہ پروف لے کے جا رہے ہیں جو الیکشن کمیشن مانگ رہے ہیں؟ ہم آلریڈی دے رہے ہیں انہیں. وہ تو ابھی ہیئرنگز ہو رہی ہیں, 17 کو نیکسٹ ہیئرنگ ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ جلد فیصلہ ہو. تو الیکشن کمیشن کو چاہیے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز. میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ فیصلہ اگر آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر طریقہ احتساب پہ ہم دیکھیں گے نا کیا لاجک استعمال کرتی ہے. اسپیکر کے پاس کیوں نہیں لے کر گئے ریفرنس؟ وہ بھی جا رہے ہیں. وہ آپ کو پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا کانسٹیٹیوشنلی؟ کیا نہیں دیکھیں, یہ بالکل یہ جو لوگ لڑے ہیں الیکشن, ایک کیپٹن صفدر کے خلاف اور ایک پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف, یہ ان کا حق بنتا ہے کہ نیا ایویڈنس آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جائیں کہ ان اپنی ڈکلیریشن صحیح نہیں کی. وہ they don't have to go through the speaker. اسپیکر کے پاس تو کوئی بھی ریفرنس فائل کر سکتا ہے ود ڈاکیومنٹیشن کہ جی یہ 62 63 پہ نہیں اترتے ان کو آپ, اور اسپیکر کو بھی آگے بھیجنا ہوگا الیکشن کمیشن کو. لیکن جنہوں نے ڈائریکٹلی الیکشن لڑا ہے وہ تو ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن کے پاس جا سکتے ہیں. سو there is no problem there. ہم ایک اور ریفرنس اب داخل کریں گے اسپیکر کے سامنے. ٹورڈز دا ویری اینڈ کچھ چیزیں بہرحال تحریک انصاف کے شاید ذہن میں ہوں بھی. نمبر 1, دھاندلی کے الزامات نیوٹرلائز ہو چکے 2014 میں. خان صاحب اور دیگر شخصیات کے حوالے سے انکشافات آف شور کمپنیوں کے سامنے آ چکے ہیں. پارٹی کے اپنے اندر اختلافات ہیں, اور جو مقبولیت کا گراف ہے, آزاد کشمیر انتخابات ہوں, ضمنی انتخابات ہوں, بلدیاتی انتخابات ہوں, سو یہ ذہن میں ہے تحریک انصاف کے, یا آپ کو لگتا ہے 2014 والی صورتحال؟ بالکل ہے, اور ہماری پارٹی کیونکہ جمہوری پارٹی ہے جس میں اصل جمہوریت ہے,
تو اختلافات بھی ہوں گے، لیکن جب ایک پارٹی ڈیسیجن لے لیتی ہے پھر ہم اس کا ہم ابائڈ کرتے ہیں اس پہ. جہاں تک آزاد کشمیر کے الیکشنز کی آپ نے بات کی، یاد رکھیں یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی الیکشن لڑی ہے اے جے کے میں، اور میں سمجھتی ہوں فار اے فرسٹ ٹائم رن جدھر وہ باقی پارٹیز انٹرینچڈ ہیں، ہماری پرفارمنس کوئی اتنی خراب نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وی آر اویئر آف دا گراؤنڈ ریالٹیز، لیکن ہمارا ایک نظریہ ہے جو کمٹمنٹ ہے انصاف کے لیے، احتساب کے لیے، اس پہ ہم چلتے جائیں گے. اور میں آئی وانٹ ٹو یوز یور میڈیا کہ ایک صرف میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے، میڈیا کا بہت اچھا رول رہا ہے احتساب کے حوالے سے ایکسپوز کرنے میں، کہ جب ایک خبر آتی ہے کسی لیڈر کے بارے میں، حکومت کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت ریسورسز ہے، بہت سا پروپیگنڈا آج کل فلوٹ کریں، میڈیا کو دوسری سائڈ سے ایک پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کے نظر میں کیا فیکٹس ہیں بیفور دے اسٹارٹ اٹیکنگ. اٹ ہولڈز ٹرو فار ایوری ون. اس سے الزامات کو جو ہے پہلے جانچ لیا جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، شیرین مزاری صاحب فرما رہی تھیں کہ تحریک انصاف تو کم از کم وزیر اعظم پاکستان کے احتساب سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوگی. یہ تحریک احتساب اس دن تک جب وزیر اعظم کا احتساب شروع ہو اسی طرح جاری رہے گی. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور اس احتجاجی سیزن سے نمٹنے کے لیے کیا پالیسی اپنانے جا رہی ہے، پروگرام میں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو 2016 کے احتجاجی سیزن سے حکومت نے کیسے نمٹنا ہے؟ کیا جلسے کا جواب جلسے سے، ریلی کا جواب ریلی سے دینا ہے، جیسا کہ آج ہم نے پشاور میں مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام صاحب کو جلسے کا انعقاد کرتے دیکھا، یا حکومت نے اس پیناما معاملے پر پارلیمانی کمیٹی میں ٹی او آرز پر کوئی لچک دکھانی ہے؟ سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب مجھے شو میں جوائن کریں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کیوں ضروری تھا آج امیر مقام صاحب کا جلسہ، کیا ثابت کرنا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر مقام ہم ایک ہمارے لیڈر ہیں کے پی کے، نہ وہ وہاں کے پی کے صدر ہیں نہ سیکٹری ہیں. انہوں نے کہا کہ میں لوگ پشاور میں اکٹھے کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ضرور کریں. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جن کی حکومت ہے، جو بہت بڑے لیڈر ہیں، ان سے بہت اگر کم بھی اس نے لوگ اکٹھے کیے ہیں تو 3 گنا زیادہ اکٹھے کی. مرکزی قیادت کی آشیرواد سے ہوا ہے. آشیرواد ہی ہوتی ہے نا. دیکھیں اگر ایک چیز ہو رہی ہے، اگر ان سے پوچھے بغیر بھی ہو رہی ہے تو وہ روک تو سکتے ہیں نا. اور جب وہ روکتے نہیں تو پھر آشیرواد تو آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا چاہیے وہاں کی گورنمنٹ کو بھی، عمران خان کو. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ کامیاب ہوا ہے آج بھی. اچھا. ہاں، میرے لحاظ سے اس کو 100% مارکس ہیں، اس لیے کہ اس کا یہ ایجنڈا ہے ہی نہیں کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا پاناما لیگ اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہیں. اصل جو اس کا ایجنڈا ہے چندہ اکٹھا کرنا، ایونٹ بنا کے، وہ اس میں کامیاب ہو گیا. اس کو پیسے میری اطلاع کے مطابق آج کون سا چندہ تھا مشاہد صاحب؟ یہ جو ایونٹ ہوتے ہیں نا، اس کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے نا، پہلے سے کیا جاتا ہے، آج تھوڑی ہونا تھا. اچھا. تو وہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ہوتا ہے اور قومی سطح پہ بھی ہوتا ہے. اس میں یہ ٹھیک ٹھاک کامیاب گئے ہیں. لوگوں سے انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں پورے ملک سے. ہاں، بزنس مینوں سے بھی کیے ہیں. کہاں استعمال کریں گے 2018 کے لیے؟ وہ مطلب کہ 600 کنال کے گھر بنائیں گے، وہ آف شور کمپنیاں بنائیں گے، وہ مطلب کہ جائیدادیں خریدیں گے، اور لوگوں پہ مطلب کہ اندروں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. پھر آپ رہنے دیتے، آپ نے کیوں جلسہ؟ کہنے والے تو کہیں گے پینک کر گئی حکومت. پینک اس میں جلسے کا جواب جلسے سے دینے کے لیے شہباز شریف وہاں ہوتا، نواز شریف وہاں پہ ہوتا، ہمارا کوئی اور امپورٹنٹ وزیر یا یہ وہ کوئی بھی نہیں ہے. ایک آدمی ہے، لوکل آدمی ہے وہاں کا. یہ تو دیکھو نا، پولیٹکس ہے نا، سیاست کا سیاست سے جواب ہے. تو انہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ان کا ایجنڈا مال اکٹھا کرنا، اس میں یہ کامیاب ہیں. بندے یہ اکٹھے کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ ایک پارٹی 12 لے رہے لوگوں نے 2013 میں اچھے بھلے ووٹ دیے، تو ہمیں خوشی تھی کہ چلو کچھ پڑھے لکھے لوگ شوگ آ گئے ہیں. لیکن اس مینڈیٹ کے ساتھ جو عمران خان نے برا سلوک کیا ہے، مطلب میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہوں اور وہ ڈیموکریسی میں، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی میں، رول آف لا میں اپنا کردار ادا کریں.
عمران خان نے اس کو اپنے پاؤں تلے کو چل دیا ہے. نہ اس نے آئین کو مانا، نہ قانون کو مانا، نہ کسی چیز کو. کوئک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، یعنی آپ نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں خان صاحب. میں تو اس لحاظ سے تو نیک ہی ہے نا خواہشات. ایک کوئک بریک ناظرین، سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب سے مزید بات کرتے ہیں حکومتی پالیسی کے بارے میں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. مطلب یہ امیر مقام صاحب آج کہیں اکیلے اس لیے تو نہیں تھے وہاں پہ؟ وزیر اعظم پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہہ رہے تھے مشرف کے ساتھیوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. نہیں، انہوں نے مشرف کا کہا تھا، مشرف کے ساتھیوں کا نام لکھ کہہ رہے تھے ساتھیوں کو احتساب ہونا چاہیے جس نے سپورٹ کیا. کہا جی مشرف سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے فلاں فلاں کام. اس کا مطلب ہے جو ان کے ساتھی تھے وہ تو مبرہ ہیں. ساتھیوں میں بھی درجات ہیں اور اس درجات کے مطابق وہ لوگ دیکھیں. امیر مقام وہ شخص ہے جس نے ہماری پارٹی کو کبھی بھی نہیں چھوڑا جب سے وہ پارٹی میں آیا ہے. اس نے پرویز مشرف کے ساتھ سیاست شروع کی، پھر اس نے دیکھا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا، ہماری پارٹی میں آ گیا. ہمارے لوٹے تو یہ شیخ رشید ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، برے وقت میں چھوڑ کے بھاگ گئے. امیر مقام پہ اس طرح کا کوئی دھبا نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا اصل قصور تو مشرف صاحب ہیں، ان کے ساتھیوں کے لیے نہیں، ان کے کچھ ساتھی بھی ہیں جو کانسپریسی میں شریک. چلیں اس پہ ہم زیادہ وقت نہیں لگاتے ہیں. ریفرنس بھی ایک ڈال دیا آپ کی جماعت نے اسپیکر کے آفس میں، تو یہ اوور ری ایکشن نہیں ہے آپ کی جماعت کی طرف سے؟ ایک تحریک اناؤنس کی خان صاحب نے، آپ نے جلسہ بھی آج کروا دیا، اس سے پہلے ریفرنس بھی ڈال دیا، کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سیاست ہے نا، ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا ہے نا. اچھا ہم مقابلہ آئین اور قانونی اعتبار سے کرتے ہیں. مثلا انہوں نے بھی تو ریفرنس ڈالا 2 دن پہلے، وہ گئے تھے نا لے کے. ان کی عادت ہے بڑا وہ ماحول کریٹ کرتے ہیں جی، ثبوت ہے جو پورا کمرہ بھرا ہوا ہے تو ٹرک بھرا ہوا ہے، وہاں جا کے اس کے برعکس بات کر دیتے ہیں. اب انہوں نے کیا. ہمارے پاس تو اصل چیزیں دیکھیں، عمران ایک کرپٹ آدمی ہے، اس کے ارد گرد جتنے کھڑے ہوئے سارے کرپٹ ہیں، اور ان کی کرپشن ثابت ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ہو چکی ہے، باہر بھی ہو چکی ہے. بے نامی کا ریکارڈ ان کا ہمارے پاس ہے. یہ جو انہوں نے اپنے جو ڈکلیریشن ہے اس میں جو انہوں نے مطلب گڑبڑ کی ہے وہ ہمارے پاس ہے. ٹیکس ایویژن ہمارے پاس ہے. اور ایک ایسے آدمی پہ وہ الزام لگاتے ہیں جس پہ انہیں اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا، تو پھر ان آئینہ دکھانا تو پڑے گا نا. وہ ہے نا کہ شیش محل میں بیٹھنے والوں ہم پہ پتھر مت پھینکو، پتھر واپس لوٹیں گے تو شیش محل کا کیا ہوگا. اب شیش محل سنبھالیں. تو آپ نے اپنے اسپیکر کے لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں پیدا کر دیا ان کے پاس ریفرنس ڈال کے؟ کیوں؟ وہ کیا کریں؟ خان صاحب کے خلاف اگر کوئی بات کریں تو پی ٹی آئی میں چھوڑیں گے؟ نہیں، لوگوں کو تو بتانا پڑے گا نا. دیکھنا لوگوں کو تو بتانا پڑے گا. یا تو ہم غلط ہیں، ہمارے ڈاکومنٹ غلط ہیں، تو پھر انہیں پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یہ جا کے کورٹ میں چیلنج کریں. پھر ٹائمنگ وہ کہتے ہیں کہ بلیک میلنگ ہے. ہم نے تحریک کی بات کی، اب یہ کہہ رہے ہیں آپ کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح پیچھے ہو جائیں خان صاحب، احتساب کی بات نہ کریں. نہیں، ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان جیسا آدمی ہمیں اپوزیشن میں ملا ہے. آپ نے یہ اینگل نہیں دیکھا کہ مطلب ایسا کوئی اپوزیشن لیڈر ہوگا کہ جس کو عبرتناک شکست ہوئی ہو چند دن پہلے آزاد کشمیر میں، بجائے اس کے کہ وہ یہ بیٹھ کے سوچے کہ یار مجھے کوئی اپنی پارٹی کو ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی 2018 کا الیکشن جو ہے وہ مال کمانے پہ لگا ہوا اور تحریکیں چلا رہا ہے، اور اس کے ذہن میں کیا ہے؟ وزیر اعظم بننا ہے. بھائی وزیر اعظم جو ہے وہ دکان پہ بکنے والے کھلونے نہیں ہیں، یا کوئی چاکلیٹ نہیں ہے، یا کوئی برگر نہیں ہے جو عمران خان جائیں گے اور خرید لیں گے. خواہش تو بڑی ویسے نوبل اور نیک خواہش ہے نا، یہ تو وزیر اعظم کو بھی ہے، ہمارے وزیر اعظم. نیک خواہش تو میں خواہش پہ تو نہیں پابندی لگا رہا، لیکن وہ اس کو خریدنا ایسے ہی چاہتے ہیں جیسے برگر خریدا جاتا ہے. وہ نہیں ہو سکتا. یہ KFC کی دکان نہیں ہے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت. یہ اس کے لیے بڑی قربانیاں لوگوں نے دی گئی. یہ لوگ جو وزیر اعظم بنے وہ ویسے ہی نہیں بن گئے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ ضرور بنے، ایسے بنیں گے. آپ اپنی پارٹی کو نہیں بخشتے، اپنے لوگوں کو نہیں بخشتے. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کس وقت تحریک چلانی ہے، کس وقت تحریک نہیں چلانی. یہ تحریک چلانا تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے کہ امیر مقام جیسا ایک آدمی وہ اٹھا کے آپ سے 6 گنا بڑا جلسہ کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹائمنگ ہی غلط ہے اس کی، حکومت کو کوئی پریشانی. مسئلہ ان کا کیا ہے؟ مسئلہ ان کا یہ ہے عمران خان کو کوئی سیاست ویاست کا نہیں پتا. اس کے بعد اس نے جو اپنے گرد لوگ اکٹھے کیے ہیں نا، وہ بھی سوائے سرکاسٹک مطلب کے ریمارکس دینے کے، سر پہ ہاتھ ماریں گے، کوئی بات کرے کام کی مسکرائیں گے، جیسے انہیں بہت پتہ ہے.
پھر جب کہیں پھنسیں گے کہیں گے ہم تو 3 سال پہلے سیاست میں ہیں. بھائی تم 3 سال پہلے سیاست میں آئے ہو. وزیر اعظم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ان کے آس پاس جو وزراء جمع ہیں اپنے پارٹی کے لوگ ان سے ناراض ہیں. ایک جھلک آپ نے دیکھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کیا دیکھی؟ میں تھا موجود. کون سی وہاں پہ خواجہ آصف بیٹھے تھے, ان کی زبردست تعریف ہوئی. چودھری اسد الرحمان کا واقعہ, چودھری اسد الرحمان نے کسی وزیر کے خلاف بات نہیں کی. کچھ لوگوں نے ضرور کی ہے, اس طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں. اور ہماری پارٹی جمہوری پارٹی ہے. یہ زندہ پارٹیوں میں اس طرح سے ہوتا ہے, مردہ پارٹیوں میں نہیں ہوتا کہ وہ ATM مشینیں ہیں بس مال لگائی جاؤ خود بھی کھائے جاؤ. اور وہ ATM مشینیں کوئی وہاں پہ KPK میں مائنے لے رہا ہے, کوئی کچھ لے رہا ہے, انہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں, سب پکڑے گئے ہیں. یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں جو تحریک کرپشن کے خلاف چلا رہے ہیں. صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وزراء ہماری بات نہیں سنتے, وہ مبینہ قیادت جو کر رہے ہیں فارورڈ بلاک. اس طرح کی شکایتیں ہیں. فارورڈ بلاک کوئی نہیں ہے. فارورڈ بلاک شکایت کا مطلب فارورڈ بلاک نہیں ہوتا, اور یہ شکایتیں ہونی چاہیے. میں سلام پیش کرتا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں یہ تو جمہوری پارٹی کی علامت ہے کہ شکوے شکایت ہوں گے پارٹی کے اندر, شکوے شکایت ہونا اور پارٹی کو بنی گالا سے چلانا, اور جو ATM مشینیں ہیں ان کے ٹھیکے لینا, ان کے قرضے معاف کرانا, ٹھیک ہے, ان کے ہیلی کاپٹروں کو لے کے پھرنا, پھر ساتھ ہی جناب پروٹوکول کے خلاف بات بھی کرنا. وہ کہتے ہیں کہ TORs کے تحت احتساب ہونے دیں, انہی TORs کے تحت آپ میرا احتساب کر لیں. یہ غلط کہتے ہیں نا. ان کا تو احتساب کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو خود منہ سے کہہ چکے ہیں کہ میری آف شور کمپنی ہے, اور 83 میں یہ تو بانی ہے. یہ قائد اعظم آف شور کمپنی کے کہ حکومت نے سوچا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی احتساب کا معاملہ سڑک پر طے ہوتا ہے تو ہو لے, اس کمیٹی میں TORs پہ نہیں ہونا کچھ. حکومت کے احتساب ہو ہی نہیں سکتا نا. حکومت کے خلاف 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے پچھلے سال سے. کس بات کا احتساب ہوگا؟ KPK کی حکومت کا جو عمران خان کرتا نہیں ہے, جو اس نے سنیں جو اپنا احتساب کمیشن بنایا اس کا چیف چھوڑ کے چلا گیا, اس کی سنی آپ نے باتیں. ان کے وزیر اندر ہوئے, ہمارے یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میڈیا کو تو سب پتا ہوتا ہے نا. انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنسی زیادہ ہے ان کے یہاں وفاق میں, اور یہ ترقی کر رہا ہے ملک. انہوں نے کتنی ترقی کی ہے. وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, ایک آخری بات, آپ کو لگتا ہے یہ قادری صاحب خان صاحب شوق کی وجہ سے عادتاً تباہ آزمائی کر رہے ہیں, یا کوئی گریٹر گیم, کوئی پلان ہے؟ گریٹر گیم اب آپ بتا سکتے ہیں کوئی سینہ گزٹ بات اگر آپ کے گریٹر پاس پلان دیکھیں. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنے اعلی کار لوگوں کو استعمال کرتی ہے, اور اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے بڑا مقصد پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تیزی سے چلتا ہوا پہیہ ہے معیشت کا, اس کو پکڑ کے عالمی سازش کا حصہ ہو گئے خان صاحب. ہوتا ہے نا, یہ گریٹ گیم ہوتا ہے نا جناب, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. دوسرا یہ ہے کہ CPEC یہ اتنا بڑا ایک گیم چینجر ہے, اس کو روکنا ہے. پچھلے دھرنے میں بھی یہ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا, اور اس میں بھی یہی ہے, اور اس کا معاوضہ ملتا ہے. یہ ایسے نہیں کرتے. یہ اس کے خلاف سازش ہے. یہ معاوضہ لے کے اب وہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں میں 3 مرحلوں میں کروں گا. 3 مرحلوں کا مطلب ہے کہ 3 دفعہ چندہ لوں گا لوگوں سے, ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی. یہ ہے اصل جو بنیادی بات ہے. یہ جو لالچی گریڈ دیکھیں, یہ ساری زندگی ہاتھ پھیلایا رہا ہے. میری بات سن لیں, یہ مانگتے ہیں ساری زندگی مانگے. نواز شریف سے یہ دونوں مانگتے رہے. نواز شریف انہیں دیتا رہا ہے. جب یہ نواز شریف سے مانگتے تھے اس وقت تو احتساب کی بات نہیں کی, اب احتساب یاد آ رہا ہے. ہماری گفتگو کا وقت یہاں ختم. خان صاحب بہت شکریہ. اب کہہ رہے تھے خان صاحب کہ اس وقت جو احتجاجی سیزن اب شروع ہوا ہے 2016 میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کا, بنیادی طور پر یہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف ایک سازش ہونے معلوم ہوتی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. مقبوضہ کشمیر میں پیلٹ گن کا بے دریغ استعمال, اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, اس سال 8 جولائی سے اب تک بھارتی فورسز کے مظالم سے مقبوضہ کشمیر میں 57 کشمیری شہید ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ تشویشناک بات اس سارے ضمن میں ہمیں بھارتی فورسز کی جانب سے پیلٹ گن یعنی چھرے والی بندوق کا استعمال دکھائی دیتا ہے. یہ بندوق بہرحال اس پریٹیکس کے تحت استعمال کی جاتی ہے کہ لیتھل نہیں ہے, جانی نقصان اس سے نہیں ہوتا ہے. لیکن اب ایمنسٹی انٹرنیشنل اب یہ کہہ رہی ہے بھارتی حکومت پر, بھارتی فورسز کو, کہ متبادل ذریعہ ڈھونڈے اگر انہوں نے وہاں پر پروٹیسٹ کو, لوگوں کے احتجاج کو روکنا ہے. بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ صاحب خود
पार्लियामान में इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि 2010 से अब तक 7 के करीब अफराद इस पैलेट गन के इस्तेमाल के नतीजे में जाम बहक हो चुके हैं, जिस पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक हालिया ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि उनका ये बयान बजाते खुद एक सबूत है कि ये पैलेट गन एक नॉन लीथल वेपन नहीं है, इसका इस्तेमाल बहरहाल रोकना होगा। राजनाथ सिंह ने अब से चंद रोज़ कबल ये फरमाया कि एक पैनल बनाया जा रहा है जो कि मुतबादिल ढूंढने की कोशिश करेगा, पैलेट गन से होने वाले जो नुकसान हैं लोगों के उनका जायज़ा लेने की कोशिश करेगा। जो बाज़ आदाद-ओ-शुमार हमारे पास हैं उनके मुताबिक 210 के करीब कुल ज़ख्मी होने वाले कश्मीरियों की तादाद शायद 600 से ऊपर है। 210 ऐसे हैं बराह रास्त जिनकी पैलेट गन के इस्तेमाल की वजह से बीनाई मुतासिर हुई है, उनकी आंखों पर जख्म आए हैं और इनमें से बाज़ कश्मीरी तो ऐसे हैं जो बीनाई से यकसर महरूम हो चुके हैं। सो बहरहाल ये डिबेट इस वक्त मौजूद है कि ये पैलेट गन का इस्तेमाल जो कि बुनियादी तौर पर मकबूजा कश्मीर में 2010 से जारी है, अब इसको भारतीय फोर्सेज इस मरतबा इतना बेदरेग इस्तेमाल करके आखिर कब तक इसका इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं। और 2 माह का वक्त मांगा है राजनाथ सिंह साहब ने उस पैनल की फाइंडिंग्स के लिए जिसने मुतबादिल तजवीज़ करना है गालिबन पैलेट गन के इस्तेमाल का। इस पर भी नुक्ता ये है नाजरीन कि ये इंसानी जानों का मामला है, इस पर इतना लेड बैक एटीट्यूड क्यों दिखाया जा रहा है कि 2 महीने का वक्त ले लिया गया है। गो के राजनाथ सिंह साहब ने फोर्सेस को ये अपील भी कि वो पैलेट गन का इस्तेमाल उससे गुरेज करें, लेकिन बज़ाहिर भारतीय फोर्सेस पर उनके अपने ही वज़ीर दाखिला की जो ये गुजारिश है, ये अपील है, उसका असर नहीं हो रहा है। इस सारी सूरत हाल को मज़ीद गंभीर ये बात बना रही है कि मकबूजा कश्मीर में बहरहाल जो कर्फ्यू है, जो मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, उसकी वजह से तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। और एक हालिया अरसों में जो रिपोर्ट्स आई हैं कुछ तंजीमों की, उसके मुताबिक वो बेशतर अफराद जिनकी आंखें ज़ख्मी हुई पैलेट गन के इस्तेमाल से, उनमें से कम 33% ऐसे अफराद हैं जिनकी बीनाई वापस नहीं लौट सकी है। यही वजह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमें भारतीय फोर्सेस को मना कर रही हैं इस गन के इस्तेमाल से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि पाकिस्तान उन ज़ख्मी कश्मीरियों को इलाज मुआलजे की सहूलत देना चाहता है जो पैलेट गन के इस्तेमाल की वजह से ज़ख्मी हुए हैं। कि अब मुशीर ख़ारजा पाकिस्तान के सरताज अजीज़ साहब ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को बहरहाल ये ख़त तहरीर किया है और उसमें कहा है कि वो मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल से बिलखुसूस ज़ख्मी होने वाले लोगों को तिब्बी सहूलियात बहम पहुँचाएँ। बहरहाल इसका इस्तेमाल तर्क होना चाहिए। ये कश्मीरियों के साथ वो जुल्म है जिसका इदराक और रियलाइजेशन अब दुनिया भर में, ये इवन भारत के अंदर भी किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।